मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अस्सब्रु मिलाकुन, सब्र तमाम कामों की बुनियाद है। सब्र तमाम कामों की बुनियाद है। बहस हमारी आज जो आपकी खिदमत में पेश करनी है वो यहाँ से इबारत शुरू होगी। वल फ़ुक़ाए बिज़म्मिल फ़ाए व अलहका बिल मुसन्निफ़ु फ़ी ज़िक्रा असीर अल इनबे बाद इश्तिदादी बिल गिलियान क़ब्ल ज़िहाब सुलसे व हुआ बईदुन। बहस हमारी किताब तहारत में चल रही थी और हम इस मसले को आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे कि कुएं को पाक करने का क्या तरीका है। अव्वलन एक बात अर्ज़ कर दूं कि ये कुआं जो नजासत के गिरने से नजिस हो जाता है, ये उलमा जो मुतक़द्दिमीन हैं उनके दरमियान कुएं में नजासत गिर जाती थी तो कुआं नजिस हो जाता था और वो कुएं को नजिस समझते थे, नजासत गिर जाती थी। ठीक है। हमारे उलमा जो मुतअख़िरीन हैं वो कुएं को में कोई नजासत गिर जाए तो नजिस नहीं समझते हैं। और फिर उनसे पूछा जाए कि ये जो मिक़दारें आई हैं कि ये जनाब रिवायात में आया है कि इतने इतने डोल खींचो, तो वो क्या करते हैं, मुतअख़िरीन उलमा इसको इस्तिहबाब पर हमल करते हैं। लिहाजा ये जो कुएं की बातें हम पढ़ रहे हैं, इतने डोल खींचोगे तो कुआं पाक हो जाएगा, ये उलमाए मुतक़द्दिमीन का भी आपको बताया था कि वो जो अल्लामा हिल्ली और मुहक्किक़ के अव्वल से पहले वाले उलमा है ना, उनको मुतक़द्दिमीन कहते हैं और अल्लामा हिल्ली के बाद वालों को मुतअख़िरीन कहते हैं। पस ये कुएं का नजिस होना वगैरह ये मुतक़द्दिमीन उलमा की नज़र में है, मुतअख़िरीन उलमा इसको नजिस ही नहीं समझते। अगर उनको कहा जाए फिर ये मिक़दारें क्यों हैं तो वो कहते हैं ये मुस्तहब है, खींच लो तो मुस्तहब है। तवज्जो फरमा ली आपने। अब बहस हमारी भला क्या है, बहस हमारी यही है कि कुएं को पाक करने का जी क्या तरीका है। तो अर्ज़ किया था कुएं को पाक करने के लिए जो है डोल बताए गए हैं। भाई कितने डोल खींचने हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ मिक़दारें बताई गई हैं। बाज़ के लिए मेरे अज़ीज़ों तमाम डोल हैं, बाज़ के लिए 70 डोल हैं, बाज़ के लिए मसलन जो है ना एक कुर की मिक़दार है, बाज़ के लिए 40 हैं, बाज़ के लिए 10 हैं। तो वो हम पढ़ रहे थे कुएं को पाक करने के तरीके के लिए जो बताए गए हैं कि इतने डोल खींचो तो पाक हो जाएगा। ठीक है, वो सिलसिला हमारा चल रहा है। अच्छा, मैं बात आगे चलाता हूँ लेकिन एक सवाल अचानक ज़हन में आ रहा है, उसका जवाब देता हूँ। वो ये है, मुमकिन है आप कहें कि भाई अख्तर आप ये जो बता रहे हैं कि कुएं को पाक करने के लिए डोल खींचेंगे, अच्छा जब हम डोल खींचेंगे ठीक है तो पीछे से वो कुआं है फिर दोबारा पानी आ जाएगा, तो हम खींच सकते हैं भला? ये बात तो एक सवाल है ना। आखिर इधर से पानी खींचेंगे उधर से दोबारा आ जाएगा, तो ये कैसे खींचेंगे? नहीं, जवाब सुनना। वो ये है कि फ़र्ज़ ये कर लें कि आप दोबारा नहीं, जल्दी जल्दी जो है ना आप उसको पानी को बाहर निकाल सकते हैं, इस इतने आपके बस में है तो फिर तो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी सूरत हो कि आप कहो कि ना अख्तर मुमकिन ही नहीं है, नहीं भाई नहीं खींच सकते, यूँ ही निकलते हैं फ़ौरन दोबारा आ जाता है, आपके इख्तियार में नहीं है, तो उसको पाक करने का तरीका आगे आएगा जिसको कहते हैं, एक मसला है तरावुह। 4 आदमी सुबह से लेकर शाम तक कुएं से पानी निकालें, जहाँ मुश्किल है तो वो कुआं पाक हो जाता है। इसके पाक करने का तरीका भी है। यहाँ अगर आप कहें ना कि बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, दोबारा पानी आ जाता है, तो उसको पाक करने का तरीका बाद में आ जाएगा। ठीक हो गई बात आगा जान। खूब जी, कुएं को पाक करने का क्या तरीका है जी? डोल निकालने हैं। अच्छा, ऊँट गिर जाए मर जाए, कितने डोल? सारा पानी, कल पड़ा था। बैल गिर जाए मर जाए, सारा पानी। शराब गिर जाए, सारा पानी। दिमाए सलासा, खून हैज़ निफास इस्तिहाज़ा वाला खून, तमाम पानी। ठीक है, ये बहस कल वाली थी हमारी। उससे अगली मरबूत बात ये है मेरे अजीज़ों, फ़ुक़ा। आज का दर्स हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। फ़ुक़ा ये क्या है? फ़ुक़ा
چاہے مست کرے یا نہ کرے. یہ جو کی شراب ہوتی ہے نا، فقہا جو ہے یہ جو کی شراب ہے، چاہے مست کرے یا نہ کرے، اس میں یہ بات بھی نہیں ہے. یہ اگر گر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے میرے عزیزو، تمام پانی کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آگے ایک بات ہے منی کے بارے میں. شہید اول میں نے بتایا نشانی موٹی عبارت ہے، بریکٹ کے اندر ہے. شہید ثانی نے کہا ہے کہ منی جن جانوروں کی خون جہیندہ رکھنے والے جانور ہیں ان کی منی وغیرہ گر جائے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ تمام پانی کھینچنا چاہیے. یہ مشہور ہے لیکن مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. فقہا کے لیے بھی تمام پانی ہے، منی گر جائے تو شہید ثانی نے فرمایا ہے اس کے لیے بھی مشہور یہ ہے کہ تمام پانی کھینچا جاتا ہے. مصنف نے منی کو ذکر کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ میں انشاءاللہ کتاب میں ہے، بتاؤں گا کہ مصنف نے پھر منی کو ذکر کیوں نہیں کیا ہے. پھر آگے ہے ان کے لیے تو تمام پانی ہے نا، ان کے لیے تمام پانی، اکٹھی بات ہو گئی. آگے یہ ہے کہ دابہ، جس دابہ سے مراد گھوڑا ہے، گدھا ہے، گائے ہے، یہ گر جائیں مر جائیں تو ان کے لیے 1 کور کی مقدار ہے جو کہ بتائی گئی ہے. میرے عزیزو توجہ کرو، یہ پڑھ لیں پھر اگلی بات کروں گا. خلاصہ میں نے جتنا بھی آگے پڑھنا ہے نا، شاید 2 دن لگ جائیں. ٹھیک ہے. وہ سارا یہی ہے کہ کچھ مقداریں ہیں ڈول کھینچنے کی جو مختلف چیزوں کی مختلف ہیں تو پھر کنواں پاک ہوتا ہے. یہ مسئلہ اصل کنویں کے پاک ہونے کا طریقہ ڈول کھینچنے والا ہے. اور ڈول بھی بعض کے لیے تمام پانی ہے، بعض کے لیے وہ بار بار بتا رہا ہوں 70 ہیں، بعض کے لیے 40 ہیں، تو پھر کنواں پاک ہوتا ہے. ابھی کل والی بحث سے مربوط کہ تمام پانی کھینچا جائے گا کس کس کے لیے جی؟ بِالنَّذْعِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ سور والخمر والمسکر ودم الحدث. آگے آ گئی بات. والفقاع بضم الفا، والفقاع جو کی شراب ہے اس کے لیے بھی تمام پانی ہے. وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى أَسِيرَ الْإِنَبِ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ بِالْغَلِيَانِ قبل ذِهَابِ ثُلُثِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ. الحق بہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہا ہوں؟ بہی کی آگے جان، بہی کی ضمیر جا رہی ہے فقہا کی طرف. مصنف نے کتاب ذکرہ میں عصیر انبی آب انگور کو ملحق کیا ہے فقہا کے ساتھ. الحق بہی، بہی فقہا، الحق بالمصنف ذکرہ عصیر النب بعد اشتدادی. مصنف نے کتاب ذکرہ میں آب انگور کو بعد اشتداد ہی گاڑے ہونے کے بعد، بالغلیان جوش آنے کے سبب سے گاڑا ہونے کے بعد، قبل ذہاب ثلث 2 ثلث جانے سے پہلے. عصیر انبی یعنی جو آب انگور ہے اس کو مصنف نے فقہا کے ساتھ ملحق کیا ہے. وہوا بعید، وہوا یہ الحاق بعید ہے. شہید فرماتے ہیں یہ الحاق بعید ہے. دوبارہ سنیں. وَأَلْحَقَ بِالْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرِ عَصِيرَ الْإِنَبِ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ. بہی کی ضمیر کہاں لوٹا رہے ہو؟ الحق بہی کی، فقہا کی طرف. مصنف نے کتاب ذکرہ میں آب انگور کو، عصیر انبی کو بعد اشتداد ہی گاڑے ہونے کے بعد، بالغلیان جوش آنے کے سبب سے، قبل ذہاب ثلث اس کے 2 ثلث جانے سے پہلے اس کو فقہا کے ساتھ ملحق کیا ہے. کیا مطلب؟ جو فقہا کا حکم ہے اس انگور والی شراب کا بھی یہی حکم ہے جب تک 2 ثلث اس کے ختم نہیں ہو جاتے، 2 ثلث سے پہلے پہلے. وَهُوَ بَعِيدٌ، یہ الحاق بعید ہے، یہ ملحق کرنا بعید ہے. شہید فرماتے ہیں توجہ. وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْمَنِي مِمَّا لَوْ نَفْسُ السَّائِلَ وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ. وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا، لم یذکر کس نے؟ مصنف نے. یذکر والی ضمیر مصنف، ہونا یعنی اس کتاب میں. مصنف نے اس کتاب لوما میں منی کو ذکر نہیں کیا. منی کس کی؟ مما لو نفس سائلتن، وہ جو خون جہیندہ رکھنے والے کی منی ہے. والمشہور فیہ ذالک، شہید ثانی فرماتے ہیں والمشہور فیہ، فیہ کی ضمیر منی، ذالک یعنی
نزع تمام پانی، ذالکہ کا اشارہ تمام پانی جو کھینچنا ہے، والمشعور فیہ ذالک، مشعور فیہ اس منی میں بھی ذالک ہے، یعنی تمام پانی کھینچا جائے گا۔ مشعور تو یہ ہے، مصنف نے ذکر نہیں کیا نا۔ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُخْتَصَرَيْنِ، بِهِ اسی نزع تمام پر، تمام پانی کھینچنے پر مصنف نے قط پیدا کی ہے فی المختصرین، اپنی دو مختصر کتابوں میں۔ اپنی دو مختصر کون سی ہیں؟ مختصر بیان و دروس، دروس اور بیان میں مصنف نے اسی بات پر قط پیدا کی ہے، یعنی کیا؟ یعنی منی گر جائے تو اس کے لیے تمام پانی کھینچا جائے گا، جو نظریہ مشہور کا ہے نا۔ بہی مصنف نے بھی اسی بات پر قط پیدا کی ہے اپنی کتاب مختصرین دروس و بیان میں۔ وَنَسَبَهُ فِي الذِّكْرَى إِلَى الْمَشْهُورِ، توجہ کرو، نسبہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مصنف، ہو کی ضمیر نزع تمام پانی، تمام پانی کا کھینچنا، وَنَسَبَهُ فِي الذِّكْرَى إِلَى الْمَشْهُورِ، تمام پانی کھینچنے کی نسبت مصنف نے دی ہے کتاب ذکر میں مشہور کی طرف، کہ مشہور کہتے ہیں کہ منی گر جائے تو اس کے لیے تمام پانی کھینچا جائے گا۔ معترفاً فیہ بعدم النص، اچھا اسی کتاب ذکر میں مشہور کی طرف نسبت دی نا، معترفاً اعتراف کیا ہے، فیہ بعدم النص سے، اعتراف کرتے ہوئے کہ اس میں نص نہیں ہے۔ بھائی منی کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے نص نہیں ملی ہے، اعتراف کیا ہے کہ مشہور نے کہا ہے اور اس میں نص نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُ السَّبَبُ فِي تَرْكِهِ، ہونا شہید ثانی فرماتے ہیں لَعَلَّهُ یہ عدم نص، شاید یہ نص کا نہ ہونا سبب ہے، فی ترکہ ہونا کہ مصنف نے منی کو یہاں ترک کیا ہے، منی کو نہیں کہا کہ منی بھی ہو والمنیوں اور پھر کہے کہ اس کے لیے تمام پانی کھینچا جائے گا، منی کو ترک کرنے کا سبب شاید عدم نص ہو، اللہ یہ عدم نص، السبب سبب ہو، عدم نص سبب ہو، فی ترک ہی ہونا کہ مصنف نے منی کو ترک کیا ہے، ہونا اس لومہ میں، توجہ فرما رہے ہو۔ لیکن شہید ثانی اشکال کرتے ہیں، لیکن دم الحدث کذالک، شہید ثانی فرماتے ہیں، توجہ کرو اشکال کر کے، لیکن دم الحدث کذالک، لیکن دم حدث بھی کذالک منی کی طرح ہیں، کذالک دم حدث منی کی طرح ہیں، فلا وجہ لافرادہ، کوئی وجہ نہیں ہے لافرادہ دم حدث کو تنہا ذکر کرنے کی، کوئی وجہ نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ بھائی آپ کہتے ہیں کہ مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے منی کو کیونکہ نص نہیں ہے، شہید ثانی اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں دم الحدث بھی مشہور ہے، وہ دم الحدث جو دماء ثلاثہ کی بات کی ہے وہ بھی مشہور ہے نا، وہ بھی مشہور ہے، نص تو نہیں ہے، دم الحدث بھی کذالک منی کی طرح ہیں، یعنی نص نہیں ہے دم الحدث میں بھی، تو دم الحدث کو آپ نے ذکر کر دیا، و دم الحدث والخمر و دم الحدث کہا یا نہیں؟ دم الحدث میں بھی نص نہیں ہے تو اس کو لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ اشکال کر رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی کہے کہ جی وہ نا وجہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں نص نہیں ہے نا اس کے لیے ایک قول ہے کہ تمام پانی کھینچا جاتا ہے، اس وجہ سے مصنف نے ذکر کیا ہے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تمام پانی کھینچا جاتا ہے جس میں نص نہیں ہے تو وہ منی بھی تو اسی میں ہے نا، دونوں ایک جیسی ہیں، منی کو بھی ذکر کرتے۔ توجہ، لیکن دم الحدث کذالک، یہ اشکال شہید ہے ثانی، لیکن دم الحدث بھی کذالک، کذالک یعنی منی کی طرح ہے، یعنی نص نہیں ہے اس میں بھی، دم الحدث بھی منی کی طرح ہے، یعنی اس میں نص نہیں ہے۔ فلا وجہ لافرادہ، پس کوئی وجہ نہیں ہے لافراد دم الحدث، دم حدث کو تنہا لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں بھلا، وہ میں نے کہا ہے نا اوپر نہیں کہا، پڑھو نا اوپر، ودم الحدث کہا ہے نا شہید نے،
تو اس کو ذکر کیا، وہ بھی تو اسی طرح تھا۔ وَإِيجَابُ الْجَمِيعِ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ يَشْمُلُهُمَا، اگر آپ کہیں گے کہ تمام پانی کھینچنا واجب ہے جس میں نص نہیں ہے، اس وجہ سے دم الحدث کو کہا ہے، تو آگا فرماتے ہیں بھائیو منی بھی تو ایسے ہے نا، اگر دم الحدث ما لا نص فیہ ہے اور تمام پانی کھینچا جائے گا تو منی میں تو ایسے دونوں ایک جیسی ہیں۔ وَإِيجَابُ الْجَمِيعِ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، تمام پانی کا کھینچنا واجب ہے لما لا نص فیہ، جس میں نص نہیں ہے، یشملہما، دونوں کو شامل ہے۔ دونوں کون سے؟ دونوں بلا دم الحدث اور منی، دونوں کو شامل ہے۔ کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں؟ ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ذکر کرو، ترک کرنا ہے تو دونوں کو ترک کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک کو ذکر کر دیا اور ایک کو چھوڑ رہے ہیں۔ والظاہر ہونا حصر المنصوص بالخصوص، آگا فرماتے ہیں شہید کہ ظاہر مصنف ہونا اس لومہ میں یہ ہے، ظاہر مصنف اس لومہ میں یہ ہے حصر المنصوص بالخصوص، خصوص طور پر منصوص کو حصر کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جن کے بارے میں روایات آئی ہے ان کو ذکر کرنا ہے، خصوص ان کے بارے میں۔ ظاہر یہ ہے، ظاہر مصنف یہ ہے یہاں لومہ میں کہ وہ بالخصوص منصوص کو حصر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر یہ ہے۔ اگلی بات وَالنَّذْءِ قُرٍ لِلدَّابَّةِ، پیچھے رابط دو کوما، یطہر البحر بالنَّذْءِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِیرِ وَبِالنَّذْءِ قُرٍ لِلدَّابَّةِ، اور ایک کور کھینچا جائے گا دابہ کے لیے۔ وہ تمام پانی جو کھینچنا تھا نا وہ مسئلہ تمام ہو گیا گا، آگے بات ہو رہی ہے وہ کیا گر رہی ہے؟ دابہ، گدا، گائے، تو ان کے لیے ایک کور بتا رہے ہیں، کھینچیں تو پاک ہو جائے گا۔ وَبِالنَّذْءِ قُرٍ لِلدَّابَّةِ، دابہ کے لیے کور کھینچا جائے گا تو پاک ہوگا۔ دابہ تو ویسے کہتے ہیں جس کے چار پاؤں پہ جو چیز چلتی ہے نا اس کو دابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں دابہ سے مراد شہید نے توضیح دی ہے، دابہ سے مراد کیا ہے؟ گھوڑا ہے۔ وَهِيَ الْفَرَسِ، دابہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے۔ وَالْحِمَارِ لِلدَّابَّةِ وَالْحِمَارِ وَالْبَكْرَةِ، وَالْحِمَارِ، حمار گدا، بکرا گائے۔ وَزَادَ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَغْلَ، مصنف نے اپنی 3 کتابوں میں خچر کو بھی اضافہ کیا ہے۔ بغل خچر کو کہتے ہیں۔ کتب ثلاثہ بلا کون سی؟ بیان، دروس، ذکرہ۔ بیان، دروس، ذکرہ میں مصنف نے خچر کا بھی اضافہ کیا ہے۔ یعنی کیا کہا ہے بھائی؟ ایک تو ہو گیا نا دابہ، حمار، بکرا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کتب ثلاثہ میں خچر کو بھی کہا ہے، خچر بھی گر جائے مر جائے تو اس کے لیے بھی ایک کور کھینچیں گے، بغل کا بھی اضافہ کیا ہے، بغل۔ والمراد من نجاستها المستندۃ الی موتها، مراد من نجاستها کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ان کی نجاست سے مراد، ان کی نجاست، ہا کی ضمیر جا رہی ہے ادھئی، دابہ، حمار، بکرا وغیرہ، یہ جو نہیں بولے دابہ، حمار، بکرا، یہ مراد ہے نجاستہا کی ضمیر۔ والمراد من نجاستہا، ان کی نجاست سے مراد کیا ہے کہ نسبت دیں الی موتہا، ان کی موت کی طرف نسبت دیں، موتہا بھی دابہ، حمار اور بکرا، یعنی ان کی نجاست کی نسبت دیں موت کی طرف کہ یہ گر کر مر جائیں، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ھذا ھو المشہور، یہ مشہور ہے، یہ مشہور ہے۔ کون سی بات مشہور ہے بلا؟ کہ جناب دابہ، حمار، بکرا کے لیے ایک کور، نذ قرن، ایک کور کھینچا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ ھذا ھو المشہور، یہ مشہور ہے۔ والمنصوص منہا مع ضعف طریقہ الحمار والبغل، بغل۔ اچھا جو روایات میں آیا ہے نا، روایات میں اگرچہ وہ جو طریق روایت ہے وہ ضعیف ہے، روایات میں تو جناب حمار اور بغل کے بارے میں آیا ہے، گدا اور
خچر کے بارے میں، روایت کے بارے میں فقط یہ ہے بس۔ روایت کو دیکھیں تو یہ ہے، مشہور ان میں ہیں جتنی چیزیں بتائی ہیں، لیکن جو روایت ہے نا وہ روایت میں گدہ اور خچر آیا ہے بھائی، اس کے لیے کور کی بات ہوئی ہے۔ روایت کو دیکھیں تو والمنصوص منہا مع ضعف طریقے الحمار والبغل، منصوص منہا ان میں سے، دابہ حمار بکرا وغیرہ میں سے جو منصوص ہے، مع ضعف طریقے ہی، جب کہ طریق اور وہ جو راہ ہے روایت کی وہ ضعیف ہے، طریق روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، باوجود اس کے وہ روایت میں کیا ہے، والمنصوص کیا ہے، الحمار والبغل، گدہ اور خچر ہے۔ یہ آپ پہچان لیں گے نا گدہ اور خچر میں کیا فرق ہے۔ گدے کا قد چھوٹا ہوتا ہے، خچر نا گھوڑے کی طرح، خچر گھوڑا تو نہیں ہوتا لیکن گدے سے اس کا قد نا گھوڑے کی طرح بڑا ہوتا ہے، خچر ہوتا ہے وہ۔ وغایتہ ان یجبر ضعفہ بعمل الاصحاب، غایت ضعف، غایتہ منتہا، یہ جو ضعف ہے، غایتہ منتہا، ان یجبر ضعفہ، یہ ضعف روایت جبران ہو جائے گا بعمل الاصحاب، اصحاب کے عمل سے۔ ہم نے کہا ہے نا کہ روایات کا طریقہ ضعیف ہے، ضعف طریقے، فرما رہے ہیں منتہا یہ ضعف جبران ہو جائے گا عمل اصحاب سے۔ یہ نا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، یہ علماء کے درمیان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک روایت ہو نا ضعیف اور اس پر مشہور علماء عمل کرنا شروع کر دیں، عمل کرنے سے وہ جو روایت کا ضعف ہے نا وہ پھر اوپر آ جاتی ہے، روایت نا قوی ہو جاتی ہے، ضعیف روایت اصحاب کے عمل سے قوی ہو جاتی ہے، بعض یہ کہتے ہیں اور بعض اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ بالآخر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ضعیف روایت جبران ہو جائے گی اصحاب کے عمل سے، اصحاب عمل کر رہے ہیں نا تو وہ پھر قوی ہو جائے گی، جبران ہو جائے گا۔ فَيَبْقَى إِلْحَاقُ الدَّابَّةِ وَالْبَقْرَةِ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ أَوْلَىٰ، پس اگر جان دابہ اور بکرا کو، دابہ اور بکرا یہ ان میں نص آ گئی نا، پیچھے دابہ رہ گیا اور بکرا رہ گیا، دابہ اور بکرا کو ملحق کرنا بما لا نص فیہ، جس میں نص نہیں ہے، اولا، یہ بہتر ہے، اولا ہے۔ فَيَبْقَى إِلْحَاقُ الدَّابَّةِ وَالْبَقْرَةِ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ اولا، دابہ اور بکرا کو ما لا نص فیہ میں ملحق کرنا اولا ہے، اولا ہے۔ اچھا یہ بات آپ تھوڑی سن لیں، مطلب تمام، ما لا نص فیہ جس کے بارے میں نص نہیں ہے، اس کے بارے میں تین قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں سارا پانی کھینچا جائے گا، ایک قول یہ ہے ما لا نص فیہ میں، اور دوسرا قول یہ ہے 40 ڈول ہیں، اور تیسرا قول ہے 30 ڈول کھینچے جاتے ہیں۔ جس کے بارے میں نص نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ایک قول ہے تمام پانی کھینچا جائے گا، ایک کہتے ہیں 40 کھینچے جائے گا، ایک کہتے ہیں 30، تین قول ہیں اس میں لا نص فی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہراً تو بات بڑی آسان تھی، حل ہو گئی اگر جان، پتہ نہیں اب کس حد تک مطلب آپ کی خدمت میں پہنچا، ٹھیک ہے۔ کلی بات آپ کی خدمت میں یہ کی کہ کنواں نجس ہو جائے تو پہلا مسئلہ ہمارا یہ چل رہا تھا، اونٹ گر جائے، بیل گر جائے، شراب گر جائے، خون ثلاثہ گر جائیں تو اس کے لیے جو ہے نا سارا پانی کھینچا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ آج مربوط کیا تھا فقہ کو، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی تمام پانی کھینچا جائے گا۔ جو شراب ہے وہ فقہ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ مصنف نے کتاب ذکر میں عرض کیا کہ وہ جو ہے نا انگور کی شراب، ٹھیک ہے، جب اس کو جوش آ جائے اور 2 ثلث ابھی تک اس کے ختم نہ ہوئے ہیں، 2 ثلث سے پہلے وہ بھی فقہ کے حکم میں مصنف نے کہا، اور پھر شہید ثانی نے کہا نہیں یہ ملحق نہ کرو، یہ الحاق بعید ہے، اور پھر شہید ثانی نے منی کو بھی ذکر کر دیا جناب خون جہیندہ رکھنے والے کی، کہ وہ بھی گر جائے تو اس کے لیے بھی تمام پانی کھینچنا چاہیے۔ مصنف نے جو ہے نا جو ہے اس منی کو ذکر نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی یہاں کہ جناب نص نہیں تھی اس لیے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، تو شہید ثانی نے پھر اشکال کر دیا کہ اگر نص نہیں تھی تو دام حدث میں بھی نص نہیں تھی، اس کو کیوں ذکر کیا، اس کو کیوں ذکر نہیں کیا، دام الحدث میں بھی تو نص نہیں ہے نا، تو اس کو بھی ذکر نہ کرتے، ٹھیک ہے نا، کیوں آپ نے اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے مطلب ہم نے یہ پڑھا آج
کہ کنویں میں نا دابا گر جائے اور حمار بکرا جو ہے نا یہ گر جائے نا تو اس کے لیے ایک کور کھینچیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ پھر آگے جو ہے نا یہ بات کی کہ اچھا اگر ہم روایات کو دیکھیں نا تو روایات میں گدھا اور خچر کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن روایت میں یہ دو آئے ہیں، تو باقی بات جائے گی اب وہ دابا اور بکرا، تو ان کو کہاں لے جائیں؟ دابا اور بکرا کو پھر نا کیونکہ اس کے بارے میں روایت نہیں ہے تو اس کو ہم ما لا نصفی میں داخل کر دینا تو یہ بہتر ہے، کور کی بات نہ کریں، ما لا نصفی میں لے جائیں۔ اور ما لا نصفی میں جب جائے گا تو پھر کتنے کھینچنے، پھر وہ اختلاف پھر ابھرے گا کہ تمام پانی کھینچا جائے گا، 40 ہیں یا 30 ہیں، پھر اس کے مطابق پھر وہ چلیں گے۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ بھائیوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔